Okay, shall we start? Yes, sir. We're about to go live on Facebook. Okay. Assalamu alaikum, everyone. My name is Khubaib Samdani, and I'm the president of VFAT RMU. And we have Dr. Asif Maqsood as the other host. So, VFAT RMU, in collaboration with the Valiant Community Awareness Program and Shifa for You, is organizing a 3-day webinar series to commemorate World Hepatitis Day. Can you all hear me? Yes. World Hepatitis Day is one of the 12 official public health campaigns marked by the World Health Organization. It is observed on July 28th each year to raise awareness of the global burden of viral hepatitis and to influence real change. World Hepatitis Day presents the opportunity to step up national and international efforts on hepatitis, encourage actions, and highlight the need for greater global response. The theme for World Hepatitis Day 2021 is Hepatitis Can't Wait. I would like Dr. Asif to introduce our esteemed guest. Thank you, Web, for giving me the honor to having the collaboration with VFAT and to uh, help the society to understand the different diseases and the modalities और उनको diseases को समझने के लिए बीमारी को समझने के लिए कि उनके खिलाफ कैसे इक़दाम उठा सकते हैं. We are honored to have with us Dr. Tayyib Said Akhtar. Sir is Patron Chief Volunteer Force Against Hepatitis Transmission. And Sir is hepatologist, internal medicine specialist at Advanced in Center of Liver Disease, Digestive Diseases, and he is as well the Chief Medical Officer for Shifa for You. So, सर से जानेंगे कि हेपेटाइटिस के बारे में क्या अलामात होती हैं, कैसा है और ये कैसे इंसान की ज़िंदगी को अजीरन बना देता है और इसके कौन कौन से अवामल हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं. जी सर, हेपेटाइटिस के बारे में कुछ हमें मुफीद मालूमात जानने के लिए सर अपना मुफीद इल्म शामिल कीजिएगा सर. Thank you very much, Dr. Asif. Let me share my slides first. Okay, so thank you for the for such a honored introduction. My name is Dr. Tayyib, and I am basically serving at the Center for Liver and Digestive Diseases, Holy Family Hospital, which is actually one of the state-of-the-art center at a public sector hospital, which is serving for last, I think, so more than 10 years, and serving not only for the liver diseases, but also for the other gastric modalities. And apart from that, as you know, now it's a digital world, and if we want to raise the healthcare modalities and the quality of healthcare modalities, we have to digitalize as well. So Shifa for You is my second main introduction, and I'm the Chief Medical Officer over there. And it is the leading digital health organization in Pakistan. So we are collaborating with VFAT and also with Dr. Asif, who is actually working very hard to raise awareness in the community, and so is our motto.
In fact, when we celebrate World Hepatitis Day, actually, this is the motivation behind the celebration, specifically to motivate the whole community around the globe to eliminate hepatitis from the whole world. So why it's important? Because if we talk about specifically hepatitis B and C, which are actually thought to be the leading causes affecting the liver, if you just look at the data, 257 million people are affecting the liver with hepatitis because of hepatitis B. That's about 3.5%. It's quite a huge number. And 71 million people are being affected because of hepatitis C, 1% around the globe. So it's a huge population just being affected because of hepatitis B and C alone. And just imagine, now hepatitis C, which is a curable disease, because a lot of scientific effort has been put in. And imagining having a cure for an illness that affects about 70 million people. So that's possible now. So a disease which is thought to be a killer of about 1.34 million people per year, you can save those lives. Similarly, hepatitis B, although cure is a bit away from imagination, but vaccination is there. So by vaccination, you can prevent about 800,000 lives per year. So it's a huge number. So actually, people gathered and they said that stop imagination, and there is no need to imagine, we can do it. And in 2016, the World Health Organization, they gathered the countries around the globe, in 194 countries. They sat together with the motto that we should eliminate hepatitis from the face of the world by 2030. And the idea was that if the countries meet a set of prevention and treatment targets, annual deaths will drop by 65% and 10 million lives will be saved by 2030. So actually, they are thinking about humanity, nothing else. So this is actually our motto as well. So they set some targets and a race started. They started working on different targets like hepatitis B, childhood vaccination, mother-to-child transmission, blood safety, injection safety, harm reduction, hepatitis B and C diagnosis and their treatment. Few goals have been achieved well, few are on the way, few are, a bit like too early to say about them. So, but the target was to achieve all those goals by 2030. There are a lot of barriers on the way. Those barriers were identified, like the affordability issues, the price of the medications, the availability of the facilities, the resources, the lack of awareness, the stigma, the lack of national and international funding, the low level of national plans. So all those barriers were highlighted, and all those countries who have gathered, they started the journey. While moving ahead, different specialities and different parts of the society, they gathered hand in hand, and जो कहते हैं ना कि कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है, so just like that, people gathered and started moving forward, and a journey began. In 2018, a new slogan came ahead because soon we realized
when we started testing, that actually there are a lot of hidden population around us who don't even know that they are hepatitis B and C positive. And when the data started coming ahead, we came to know that it was a shocking data that 9 out of 10 people living with viral hepatitis were even unaware that they are infected with these diseases. And more than 290 million people across the globe were actually unaware. So a new slogan came up, like find the missing millions, because only 20% of Hep C patients were aware of the disease, making about 57 million undiagnosed, and only 9% of hepatitis B were aware of the disease, making about 237 million undiagnosed. So technically, we have to increase the testing and we have to find those missing millions. But, the efforts were on the way that by the end of 2019, the world was struck by COVID. And actually, this was the time when by 2020, all the efforts were, affected in all the different fields of life, including the efforts for elimination of hepatitis. So now in 2021, we have a new slogan, and this is that hepatitis can't wait. The efforts have been slowed down, but the hepatitis, it can't wait. So now, as Dr. Asif has asked me to emphasize on the role of specialized healthcare in health promotion and education regarding hepatitis, so I would be saying that actually there should be 5 steps that we should be focusing on, or otherwise hepatitis won't wait. And those 5 steps I would be highlighting, and I would be encouraging my buddies and my fellows and my students who are listening to me. The first thing will be, and first thing which we are doing, which we were doing, and which I like my fellows to keep on doing, is educate your peers. We as an institution, we are doing it, we're doing research on that. We should continue it, should keep on educating. We are authors of National Consensus Guidelines on Hepatitis C as well. We are authors of World, Cascades, WGO Cascades on Hepatitis C as well. These are on national guidelines. We should continue doing these research work, these educational work. We should continue doing the education of our fellows, of our our colleagues, and this is the very first and the foremost duty of the specialized healthcare system if we really want to eliminate hepatitis. The second thing is to raise awareness. This is what we are here for. This is the first webinar. This is one such effort. We have to continue these efforts. This should not stop. This should not be only related with the 28th July. This should not only be related with the World Hepatitis Day. The efforts should keep on moving to raise awareness. We should continue these efforts within our society. Each of us should keep on doing this awareness job, because like you are sitting in, with your buddies, within your family, in a shop, while going for a haircut, you are attending a barber shop, you can spread the word of wisdom over there. So this is your second duty. The third one is facilitate collaboration. When Hubab contacted me, I requested Dr. Asif. I facilitated
for the collaboration with Shifa4You, and we requested, like we are in hand with Infection Prevention and Control Foundation. So this is all about collaboration. So more and more collaborations, more and more facilitation, and more this is just like a chain, you know. The chain will gonna extend, and the more strong we are, and the more you know, effective we will be. So this is the third point, that will be effective. The fourth, we all are vocal ambassadors. Like, keep on spreading your voice, whichever channel you get, be it a social medium, be it an electronic medium, be it you know, your mobile, it's a print medium, you are at a cafe, wherever you are a vocal ambassador. So keep on spreading this message. So it's a duty of each and every one of you to spread this message. And not last but not the least, you have to be a role model. We at Rawalpindi Medical University, being you know, specialized healthcare facility, have took the initiative under the leadership of our Vice Chancellor, worthy Professor Muhammad Umar, and we set a role model, जिसे कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा, and we launched this model with the name of Hepatitis Free Rawalpindi City Initiative, because if we want to have want to achieve this goal of, you know, eliminate hepatitis by 2030, then you have to eliminate hepatitis from Pakistan as well. And if you want to eliminate from Pakistan, you have to eliminate hepatitis from each and every city of Pakistan. So you have to eliminate hepatitis from each and every city, then you have to eliminate from Rawalpindi as well. So we are being a part of Rawalpindi, and we being a part of Rawalpindi Medical University, and being a part of this university, we have to take initiative. We have to be a role model. So it was the vision of Professor Muhammad Umar, and we, being a part of his team, we took this initiative and we started this project. And I can proudly say that when we started this model, and we divided the whole Rawalpindi into different union councils, and we started, you know, screening the whole Rawalpindi Union Council wise, and we started our plan from Union Council 1. And you know who were our first line defense, our first line warriors? They were the champions of the VFAT, the Volunteer Force Against Hepatitis Transmission. Those volunteers force tigers who were actually at you know, your seniors, like 1 year or 2 year seniors at that time. And I am very proudly I can say that they were part of my team at that time, and we screened Union Council 1 at that time. And this is the data of those camps, and this is the real data. Like I have shown the data in the previous slide, that was the international data, but this is the real data of Union Council 1, and we picked up those missing millions. And among them, I can tell you the Union Council 1 data, like 4.3% hepatitis C patient and B patients. We have really picked those out of those union councils who were unaware of their disease. And with the help of you guys, we were able to do that. And thanks to you people. And then unfortunately, we were stuck with COVID. So our efforts were definitely they were slowed down, but we will inshallah resume them with your efforts, with your help. We will resume them, and we will inshallah ta'ala be the role model, and people will follow us, and ultimately we will be able to eliminate hepatitis from Pakistan, like the other
people are doing it from the rest of the world. Otherwise, if we'll not play our role, then I am afraid that the same story we're going to repeat, like the story of polio. Like the world has eradicated polio from everywhere except 1 or 2 countries, and unfortunately, I'm very hurtfully I say that from those 2 countries, one is Pakistan, another one is Afghanistan, and I don't want to say like in 2030 we should not be one of the country who should be saying that Pakistan is one of the country who is unable to eliminate hepatitis from the face of the world. So we have to play our role, and inshallah we can do it. So thank you very much for your patient listening, and I am here to answer if any question you want to ask. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन दी है, और आई वुड एग्री कि ये बिल्कुल चेन की तरह है, और हम उस चेन की हम सब स्टूडेंट्स, हम सब डॉक्टर्स, हम सब फिजिशियंस उस चेन की कड़ी हैं, और हम उस अगर चेन को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी, और इंशाल्लाह हमारा जो गोल है WHO का 2030 तक के 90% जो है हमने लोगों की स्क्रीनिंग करनी है और डायग्नोज करना है, इंशाल्लाह होपफुली इट विल बी अचीव्ड. Thank you so much, Dr. Tayyab Saidakhtar. It's a wonderful presentation, and definitely हमें बहुत सारे directions पे काम करना है, हमें अवामी सतह पे काम करना है, UC के लेवल पे काम करना है, मेडिकल स्टूडेंट के लेवल पे काम करना है, and that's how जो collaborations हैं different level की, और इसी तरीके से हम जो एक वर्ड है उसको फैलाएंगे, उसको हम कोने कोने तक सारी अवाम तक पहुँचाएंगे, और तभी ही ये मुमकिन है कि जब हमारी कोलैबोरेशन स्ट्रेंथन होगी, जब हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इस का हिस्सा बनाएंगे, और बहुत सारे ऐसे जो रहनुमा असूल हैं उनको वज़ा करेंगे ताकि हमारी डायरेक्शन क्लियर हो, और आप जैसे सीनियर्स जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और इवन आई विल मेंशन प्रोफेसर उमर के जिनका विजन और जिनकी जो एक लीडरशिप है, और फिर आप का होना उस सतह पे, तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है. हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं. थैंक यू सो मच. Thank you. हम ऑडियंस को बताते चलें कि ये 3 सीरीज वेबिनार है जो, और आज का जो वेबिनार है basically it is brought exclusively to educate and raise awareness about hepatitis infection, which is a leading cause of death worldwide. And as sir has already told us about it, that hepatitis is an inflammation of the liver, and it is also recognized as an occupational hazard for healthcare workers, including medical students. So it is very important कि हम अपने medical students को hepatitis के बारे में awareness फैलाएं, और तो आज हमने बात करनी थी कि हाउ टू स्टे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस, द रोल ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन पब्लिक हेल्थ for the promotion of hepatitis education, and as well as the need for adopting health seeking behaviors for the elimination of the disease. So we will be joined by other speakers shortly, और हम अपनी ऑडियंस से पूछना चाहेंगे. राइट नाउ वी हैव अबाउट 28 पार्टिसिपेंट्स इन द जूम कॉल, और हमने फेसबुक पे लाइव भी हैं राइट नाउ. So we would like to participants to unmute their mic and ask the question if you have. Yes. That's what I'm just dragging your attention. मैं बस यही पूछने लगा था कि ऑडियंस में से किसी को अगर कुछ सवाल है डॉक्टर तैयब की प्रेजेंटेशन के हवाले से, या कुछ ऐसा सवाल जो कि वो पूछना चाहते हैं, तो अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा सवाल जो अनएड्रेस्ड रह गया हो, तो प्लीज़. डॉक्टर एहसान गनी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम ये 3 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसके बाद सर एहसान गनी की प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे. जी बताइएगा. अस्सलाम वालेकुम सर. So thank you very much for your time. It was a very good and very informative presentation. सर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, आपने भी जैसे कोविड से रिलेटेड बात की कि कोविड की वजह से हमारा काम काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो गया है, तो सर अब जैसे 4th वेव भी आ रही है, और
اسی طرح ہم ابھی نہیں کہہ سکتے کہ اگلے 1 سال تک بھی حالات اتنے بہتر ہوں گے کہ ہم اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو سر اس کے لیے پھر کوئی آلٹرنیٹیو ہمارے پاس ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی, کہ ہم اسمالر اسکیل پہ یہ چیز لے جائیں یا کنٹینیوسلی کچھ نہ کچھ کام اس کے اوپر کرتے رہیں, کیونکہ اس طرح تو اگر اٹس گوئنگ ٹو ٹیک 1 whole year فار کووڈ ٹو ڈیکریز اٹس فریکوینسی اینڈ انٹینسٹی, تو اس کے اندر پھر سر اب ہم آلریڈی 1 سال ویسٹ کر چکے ہیں, اب ایک اور سال اس کے اندر ویسٹ ہونا تو نہیں چاہیے. تو سر اس کے لیے پھر ہم کیا اسٹریٹجی اس میں پلان کر سکتے ہیں کہ ہم کووڈ کے ٹائمز میں اپنا کام کنٹینیو رکھ سکیں؟ جی, thank you very much, Sheena. It's a very relevant question, or actually this is what you're talking about is actually the same thing which is the current theme of the World Hepatitis Day. Like, this is what they are saying actually, کہ hepatitis can't wait. تو یہی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی کووڈ ہے, یہ اس طرح کی ایشوز, یہ چیزیں آتی رہیں گی. سو hepatitis can't wait, it won't wait, so we have to make strategies accordingly. Even جب اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں, اور ابھی بھی جب آئیں, سو ہم اکارڈنگلی اپنی گائیڈ لائنس ماڈیفائی کر لیتے ہیں, اور ہم نے ایسا کیا بھی. During we modified our strategy a bit. ہم اپنے ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس کو دیکھ بھی رہے تھے, ہم اپنے ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے تھے, ہم اپنے ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس کو ٹریٹ بھی کر رہے تھے, یہاں تک کہ ان کی اینڈوسکوپیز, ان کی کمپلیکیشنس کو ایڈریس کرنا, ان کی کمپلیکیشنس کو مینیج کرنا, یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں. سو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کووڈ کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا یا ان کو بالکل دھنا چھوڑ دیا. سو وی ور ڈوئنگ اٹ. ہاں, تھوڑا سا افیکٹ ضرور ہوا ہوگا, یہ میں نہیں کہتا, لیکن پرائورٹائزیشن جو ہے اس میں تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ایشوز آئے. لیکن اب کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ممالک میں تو ویکسینیشنز کے بعد حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں. They have they are now again working on a very normal way, اور بہت ان کی لائف اسٹائل اب بڑا نارملائز ہونا شروع ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں اٹس اے ویری پازیٹیو ٹرینڈ ورلڈ وائڈ. ہمیں بھی اب یہی چاہیے کہ ہمیں اپنی چیزوں کو جو ہے جلدی اپنی ویکسینیشن کے اوپر توجہ دے کے, جہاں پہ بہت زیادہ رسک نہ ہو, وہاں پہ جتنا ہم ہیلپ آؤٹ کر سکیں پیشنٹس کو, ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. ایشو وہیں پہ آتا ہے جب آپ کو کمیونٹی کے اندر پینیٹریٹ کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ تھوڑا سا رسک بڑھتا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا جو وہاں پہ پرابلم آئے گا, جہاں پہ آپ کو ٹو فائنڈ دا مسنگ ملینز والی ایشو ہوگا. تو وہ تبھی بہتر ہو سکے گا جتنے جلدی ہم اپنی کمیونٹی کو ویکسینیٹ کر لیں گے. سو کووڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ از اگین میسج فار دا کمیونٹی اینڈ اگین ورڈ آف وزڈم to generate awareness for our community کہ ہم ایز اے نیشن جتنی جلدی اپنی نیشن کو ویکسینیٹ کر لیں گے, اتنی جلدی ہم ان چیزوں کو بھی اوور کم جلدی کر سکیں گے, اور نارملائزیشن کی طرف جلدی آ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. جی سر, بہت شکریہ آپ کے سوال. اینڈ ہم ڈاکٹر طیب سعید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت اسپیئر کیا, اور اپنے کلینک کے ٹائم میں سے انہوں نے وقت نکالا.
تو سر بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور انشاءاللہ ہم اس عہد سے یہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہیپیٹائٹس کے حوالے سے پروگرام ہے, فائنڈ دی میلین اینڈ ایلیمینیٹ دی ہیپیٹائٹس, اس کے حوالے سے مزید ہم مستحکم اقدامات کریں گے, اور اس وبائی مرض سے پاکستان کو جلد از جلد جو ہے وہ چھٹکارا دلائیں گے انشاءاللہ. سر ایک سوال ہے ہمیں لکھ کے بھیجا گیا ہے, میں وہ پوچھ. جی میں پوچھتے ہیں. جی میں نے دیکھا ہے کویسچن, بیسیکلی یہ کامران راشد کا کویسچن ہے, اینڈ ہی از سیئنگ کہ کین یو ایکسپلین دس ماڈل. میں بریفلی ایکسپلین کر دیتا ہوں, ویسے تو اس کی ایک پوری بکلیٹ ہے کامران, اف یو کین وزٹ می ایٹ دا لیور سینٹر تو میں آپ کو بکلیٹ بھی دے دوں گا, ہیپیٹائٹس فری راولپنڈی کی پوری بکلیٹ ہے. بریفلی یہ کہ ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم نے پورے پنڈی کو یونین کاؤنسل وائز ڈیوائڈ کر کے, تو ہم ہر یونین کاؤنسل کو پرسنلی ہماری ٹیمز وزٹ کری تھی, وہاں پہ کیمپس لگا رہے تھے ہم, اسکریننگ کیمپس, اور ہم ڈور ٹو ڈور ان لوگوں کو وزٹ کر کے, ڈور ٹو ڈور سے مراد یہ تھا کہ ہم ایک خاص ایریا پہ جا کے کیمپ لگاتے تھے, جہاں پہ پھر وہاں کے لوکل اتھارٹیز سے ہماری کولیبریشن ہوئی ہوتی تھی. جیسے کہ اسکول میں وہ ہمارے پہلے سے وہاں پہ اعلانات ہوئے ہوتے تھے کہ اس دن کیمپ لگے گا, اور وہاں کے لوگ موبائل ہوئے ہوتے تھے, وہاں کی ٹیمز انوالو ہوئی ہوتی تھیں, اور وہ صبح سے لے کے شام تک ہماری ٹیم وہاں موجود ہوتی تھی, اور وہاں پہ ڈور ٹو ڈور وہاں سے لوگوں کو نکال کے لایا جاتا تھا, اور وہ انکریج کیا ہوتا تھا پہلے سے, اور پھر ان سب کو فیملیز کو ہم اسکرین کرتے تھے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے, اور ان میں سے جن کا پازیٹیو آتا تھا بی یا سی, ان کو پھر ہم فری پی سی آر فیسلٹی پرووائڈ کر رہے تھے ہاسپٹل میں. ان میں سے جن کا پی سی آر پازیٹیو آ رہا تھا ان کو ہم پھر فری آف کاسٹ گورنمنٹ ہاسپٹل یعنی ہولی فیملی میں, یا جو بھی بی بی ایچ ہو گیا یا ڈی ایچ کیو جو ان کو پاس پڑا تھا, وہاں پہ ان کو ہم ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے تھے. تو یہ ہمارا ایک جو ہے, میں نے ایک اپنی فلو شیٹ بھی چھوٹی سی دکھائی تھی اس کے اوپر پریزنٹیشن میں, اس کا ایک پورا ڈیٹیلڈ ماڈل ہے, اور اس میں ہم نے بجٹنگ کیسے جنریٹ کی, اس میں ہم نے کیسے سوسائٹی کو موبلائز کیا, یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں اس جو بکلیٹ ہے. وہ کبھی آپ اگر وزٹ کریں گے میرے پاس تو آئی ول شیئر دیٹ ود یو, لیکن بریفلی یہ اس کا ماڈل ہے کامران. اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو بھی انوالو کیا گیا, اس میں این جی اوز کو بھی انوالو کیا گیا, اس میں جو ہے ہم نے اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں جیسے کچھ مخیر حضرات, ان کو بھی انوالو کیا گیا. تو بہت سی اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کر کے یہ پورا ایک پروجیکٹ بنایا گیا. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار یور ویلیوبل ٹائم. ویورز, ہم اب پروگرام کو نیکسٹ سیشن کی طرف بڑھاتے ہوئے میں یہاں پہ یہ ذکر کر دوں کہ جیسے کہ آپ نے سنا سر طیب کو کہ جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ہے اس کا, اور ٹیچنگ ہاسپٹلس کا, اور جو یونیورسٹیز ہیں, جو ایکڈیمیشیا ہے, اس کا ایک اپنا رول ہے, اور ایک خاص لیول پہ وہ اپنا رول پلے کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ لیول کے اوپر یہ جو ایک ہمارے باقی ادارے ہیں, الائڈ ادارے ہیں, اس میں جیسے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر پرائمری اینڈ سیکنڈری کا رول بہت بہت اہمیت کا حامل ہے, جو کہ کسی بھی تعلقہ کے اندر, کسی بھی قصبہ کے اندر, کسی یونین کونسل میں اور تحصیلوں کے اندر, یعنی بنیادی صحت کے مراکز ہوتے ہیں, وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور مختلف جو بیماریاں ہیں ان کے خلاف عوام کو بنیادی صحت فراہم کرتے ہیں. اسی سلسلہ کو ہم جاننے کے لیے کہ کیا ایسی ہیلتھ ایجوکیشن اور پروموشن کی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہمارے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر فراہم کی جاتی ہیں, اور ان کو جاننے کے لیے میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر احسان غنی کا, جو کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی میں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم سے ہمیں اپنا یہ وقت دیا. ڈیفینیٹلی آپ نے ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا, تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. ڈاکٹر احسان غنی.
Dr. Saab, can you hear us? जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिफ फॉर योर काइंड वर्ड्स और रिस्पेक्टेड कोलीग्स, आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वेबिनार में आपने मुझे भी इसमें मौका दिया शिरकत का। डॉक्टर तैयब ने बड़ी मुफस्सल और बड़ी मतलब डिटेल में आपको सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन मैं इस पॉइंट पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के क्लिनिकल साइड जो हमारी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ की ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में मुतहरक है, इसी तरह हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी का जो डिपार्टमेंट है वो इक्वली ही इस इन्फेक्शन कंट्रोल के जितने भी डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, उनके लिए मुतहरक है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में और बाकी इन्फेक्शियस डिजीज़ के कंट्रोल के बारे में आपको अपडेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर जो अमूमी एक तासुर पाया जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी में जो लोग बैठे हुए हैं वो बेसिकली PHU में बैठते हैं और 8 घंटे की ड्यूटी करके चले जाते हैं वापस, जबकि ऐसा है नहीं। हमारा जो हमारे यूनियन काउंसिल के ऊपर जो लेवल के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं या सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो THQs हैं, उनके ऊपर हर डिजीज़ के हवाले से SOPs हैं कि हमने उनकी कंट्रोल और प्रिवेंशन में करना क्या है ताकि टर्शरी हॉस्पिटल्स के ऊपर वर्कलोड कम हो। अब स्क्रीनिंग की बात, जहाँ तक हेपेटाइटिस की बात है, उसमें जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो 8 तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं जो हमारी तहसीलों के अंदर वाक़ है। यहाँ पर हमारे पास एक किस्म की सेंटिनल साइट्स बनी हुई हैं। सेंटिनल साइट्स, सर्वेलेंस साइट्स वो साइट्स होती हैं जिसमें हम अपनी डिजीज़ ऑफ कंसर्न का डाटा लेते हैं। लेट सपोज हमारे पंजाब में हम लोगों ने कहा कि हेपेटाइटिस की जो प्रेवलेंस है इट इज़ मोर देन 7 to 8%। इसको जांचने के लिए हमने कुछ साइट्स आइडेंटिफाई की जहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है उस कम्युनिटी का, और वहाँ पर हम लोग इन लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं और ये रैपिड टेस्ट के ऊपर हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग होती है। जो रैपिड टेस्ट पे स्क्रीनिंग होती है उसमें से लोगों के हम फिर PCR टेस्ट जो है वो भी लाहौर भिजवाते हैं ताकि कंफर्मेशन हो, और यहाँ पर ही इनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है और साथ वैक्सीनेशन भी की जाती है। तो ये कुछ कंपोनेंट हैं जिसके अंदर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी जो इसमें काम कर रहा है। सिमिलरली जो अवेयरनेस कंपोनेंट है दैट इज़ प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसमें हेल्थ प्रमोशन नंबर 1 कंपोनेंट है और प्रिवेंशन जो है वो नंबर 2 कंपोनेंट है, फिर क्यूरेटिव और ये बाकी सर्विसेज इसके बाद आती हैं। तो जैसे कि डॉक्टर तैयब ने बताया कि उन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है और वो जाते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं। बेसिकली ये चीज़ें किसी एक यूनियन काउंसिल में तो लिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिफॉर्मली जो है वो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा है, और हम ये हर मंथ पे वो डिजीज़ डाटा प्रोविंशियल ऑफिस पे शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर ये हेपेटाइटिस के अंदर जो भी हमारे पास स्क्रीनिंग का डाटा आ रहा है उस डाटा को एनालिसिस होता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो फील्ड में लिए जाते हैं। अब अगर आप देखें कि हेपेटाइटिस के अंदर कौन से ऐसे रिस्क ग्रुप्स हैं जिसको हमने फोकस करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हमने एनालिसिस में देखा कि हमने अपने एरिया में वो एरियाज़ देखे कि जिसमें कम्युनिटी जो थी वो ज़्यादा इंजेक्टेबल ड्रग्स को ले रही थी, तो ये एक रिस्क फैक्टर था जो हम एनालिसिस कर रहे थे। सिमिलरली वो लोग जो बार्बर सैलून्स या इस तरह की शॉप पे जाते हैं जहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्टेलाइज नहीं होते और वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, इन एरियाज़ के अंदर हमने इनकी मॉडलिंग की और इसके अंदर हमने कोशिश किया कि इनको अपनी लूप में लेकर आए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो रिस्क फैक्टर एनालिसिस के हवाले से हम लोगों ने इन सेक्टर्स में किया। तो आप लोगों का अगर इस प्राइमरी सेकेंडरी के हवाले से कोई सवाल है तो आई एम रेडी टू आंसर क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्राइमरी सेकेंडरी के हवाले से। काइंडली पार्टिसिपेंट्स अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स में से कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मैसेज से करें।
ڈاکٹر احسان سے میرا سوال ہے سر ہم ایز اے وی فیٹ ہمارے پاس میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ایک کافی بڑی باڈی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں بھی اپنی نیکسٹ پریزنٹیشن بھی دیں گے آپ کو کہ وی فیٹ جو ہے وہ اب تک کیا کام کر چکی ہے اور کیا کر رہی ہے اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہم ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے کس طرح فروٹفل ثابت ہو سکتے ہیں آپ کی کچھ اگر ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ حصہ لے سکیں اور اپنا ٹائم جو ہے وہ والنٹیئر کر سکیں. دیکھیں ہمارے سب سے جو پرائمری ڈیفیشنسی نظر آتی ہے مجھے وہ ریسرچ جو ہے نا ریسرچ کا جو کمپوننٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیشینٹ ہے. تو جیسے ہماری اب یہ جو یونیورسٹیز کے اندر خاص کر کے انڈر دا لیڈرشپ آف ڈاکٹر عمر وائس چانسلر جو ہمارے ہیں ان کی لیڈرشپ میں جب یونیورسٹی ڈکلیئر ہوگی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی تو اس میں ہمیں ریسرچ اورینٹیڈ جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ابھی کرنٹلی جو ہے نا وہ سینیریو کووڈ کا چل رہا ہے تو کووڈ کے حوالے سے بھی ہم اس میں کوئی نہ کوئی ریسرچ کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں کہ ڈیلٹا ویریئنٹ آ رہا ہے. اب ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے اس کی ڈیزیز پروگریشن کے اوپر ہم لوگ کے پاس بہت ڈیٹا اویلیبل ہے. کتنے لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور پازیٹیوٹی کی کس کمیونٹی میں بڑھ رہی ہے اور ان کی سیرو ٹائپنگ میں کیا چیز نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ہیپیٹائٹس کے اوپر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہیپیٹائٹس میں ہمارے پاس میپنگ ہوئی ہے اور ہم اس کی رسک فیکٹر انالیسس کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم پیپر لکھ سکتے ہیں. جتنی بھی یونیورسٹی کے اندر آپ ریسرچ کریں گے اتنی اس کی ایکریڈیشن ہوگی, اتنی ہی جو ہے نا وہ یونیورسٹی اور انٹرنیشنلی بھی اس کی ایکریڈیشن ہوگی. تو ہمارے پاس جو چیزیں ڈیفیشینٹ ہیں وہ ہے ریسرچ, اور ریسرچ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ کچھ آپ کے لوگ انگیجڈ بھی ہیں جس میں ابھی وہ ریسنٹلی ایک ریسرچ پروجیکٹ کر رہے ہیں جس میں وہ پروویننس آف کووڈ دیکھ رہے ہیں ان ہیلتھ کیئر ورکرز پوسٹ ویکسینیشن سینیریو میں جن کی ویکسینیشن ہو چکی ہوئی ہے. تو اس طرح کے پروجیکٹ میں آپ لوگ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں اور وی آر ویلکمنگ دیم, مور دین ویلکم. ہمارا ہر جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے ایکسیس کے حوالے سے آپ کو ایکسیس مل سکتی ہے. پلس یہ ہم گائڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ میکسیمم جتنے بھی ہیلتھ مینیجرز ہیں وہ پبلک ہیلتھ کے اندر اسپیشلسٹ ہیں اور وہ ریسرچ کے حوالے سے ریسرچ کر چکے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل جرنلس کے اندر بھی ان کی ریسرچ جو ہے وہ چھپ چکی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کرنے ہیں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ آئیں کمیونٹی میڈیسن کے تھرو آئیں ہمارے پاس آ کے کریں. شیور سر, ہم آن بورڈ لیں گے ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ریسرچ ڈائریکٹر ہدایہ عمر, اینڈ وی ول شیورلی گیٹ ان ٹچ وتھ یو اینڈ شیئر آور ریسرچ پروپوزل. ویلکم. اس میں آپ کو بتا دوں کہ راویلین کمیونٹی اویئرنیس پروگرام آلریڈی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے ساتھ انگیج ہے اور کافی عرصے سے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے سر یہ بہت شور آتا ہے پیچھے سے, کائنڈلی باقی لوگ مائک میوٹ کر دیں. یس سر اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. تو میں حبیب آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو راویلین کمیونٹی اویئرنیس پروگرام ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے ساتھ کافی عرصہ سے جو ہے وہ انگیج ہے اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو پروگرامز ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے اویئرنیس کی جو کمپینس ہیں اس میں بھی حصہ لے رہی ہیں. اور جو ابھی ڈیفینیٹلی جو ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ہمارے کافی اسٹوڈنٹس انگیج ہیں جن کو میں نے سر احسان غنی کے ساتھ انگیج کیا تھا. اور ڈیفینیٹلی ریسرچ از دی ون آف دا کی to explore many unhidden realities جو کہ آپ کو براڈر ویژن اور بیٹر پالیسی بنانے کے لیے ایک حکمت عملی بنانے کے لیے اصول وضع کر سکتی ہے. تو دس از ون آف دی تھنگ. سر احسان میرا آپ سے ہیپیٹائٹس کی جو بڑھتی صورتحال ہے راولپنڈی ریجن کے اندر, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آئی وی ڈرگ یوزرس کا آپ نے ذکر کیا ہے. میں آپ کو اس طرف توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ جو بلڈ اسکریننگ ہے وہ کتنے حد تک ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے, کیونکہ ہیپیٹائٹس کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے جیسے سیکس ورکرز ہیں اور جو ڈفرینٹ آئی وی ڈرگ یوزرز ہیں, پینے کا صاف پانی اور جو سیوریج کا نظام ہے, حفظان صحت کے جو اصول ہیں, جیسے ڈفرینٹ وینڈرز ہیں, ڈفرینٹ ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ کھانے کا جو بڑا ہی ناقص نظام ہے. تو اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کچھ الائڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انگیج ہے؟ جی بالکل. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی بنی ہوئی ہے ہماری, اور وہ بیسیکلی دیکھ رہی ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کو, خاص کر کے جو ہمارے ہاسپٹلس ہمارے
پرائیویٹ اور پبلک ہاسپٹلس ہیں جہاں پر یہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی فیسلٹیز ہیں اس کو وہ وزٹ کر رہی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے کہ بغیر اسکریننگ کے بلڈ جو ہے وہ ٹرانسفیوز کرنے کو وہ اس کو دیکھیں. اور سملرلی یہ جو آپ نے باقی ہائیجین کے حوالے سے بتایا ہے کہ جی جو یہ ایٹریز ہیں یا اس کے اندر کچھ اڈلٹریشن ہو رہی ہے، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس جو تحصیل سینیٹری انسپیکٹرز ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں، وہ گاہے بگاہے ان ایریاز کو جا کر دیکھ رہے ہیں. باقی جو واٹر کے حساب سے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس بہت سے علاقوں میں اسکیرسٹی آف واٹر ہے اور لوگ جو ہیں وہ اسٹوریج کر رہے ہیں جس کے اندر پانی جو ہے اس کی سیمپلنگ ہوتی ہے، لیکن وہاں پر یہ پرابلم یہی آ رہی ہے کہ وہ سوٹیبل نہیں ہے ڈرنکنگ کے لیے. اور یہ ہم ہر لیول کے اوپر ہر ایڈمنسٹریشن کے میٹنگ کے اندر بھی ہم لوگ بتاتے ہیں تاکہ وہ ایک پراپر اس کا جو میکینزم ایوالو کریں تاکہ سیف اور کلین ڈرنکنگ واٹر کا جو ہے وہ بھی انتظام ہو ان ایریاز میں. سر میں دو باتیں پوچھنا چاہ رہی تھی. سر پہلی بات تو یہ کہ ابھی آپ نے سیف ڈرنکنگ واٹر اور اس کے بارے میں بات کی ہے، تو سر اگر کسی ایریا کے اندر زیادہ کیسز آ رہے ہیں ہیپاٹائٹس کے، ڈیفینیٹلی واٹر سے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، تو سر اس کے لیے مطلب جو ریزیڈنٹس ہیں اس ایریا کے وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی والوں کو انفارم کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس ایریا کے اندر ایک دم سے اتنا زیادہ ہیپاٹائٹس آنا شروع ہو گیا ہے. بیکاز چلے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے کیسز ہم کہہ لیتے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو وہ رپورٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ دیٹ از نان سیلف لمیٹنگ ڈیزیز. لیکن جیسے ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے وہ سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ ہو کے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، تو موسٹ آف دی پیپل ہو آر انفیکٹڈ ود دس وہ ہاسپٹلس تک جاتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو سر اس کیس کے اندر اگر کسی ایریا کے اندر ایک دم سے اس کی ایک آپ کہہ لیں کہ پینڈیمک آ جاتی ہے ہیپاٹائٹس اے اور ای کی، تو اس کیس کے اندر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کو انفارم کرنا ہوتا ہے، وہ پھر آگے سے ایکشن لیں گے اس کے اوپر کہ یہ اس ایریا میں زیادہ ہوتا ہے. میڈم آپ جس بات کی بات کر رہی ہیں نا وہ بیسیکلی آؤٹ بریک انویسٹیگیشن، آؤٹ بریکس ہیں. آؤٹ بریکس جو ہیں وہ لمیٹڈ جغرافیکل ایریا میں جو ہمارا نارمل تھریش ہولڈ ہے نا کسی ڈیزیز کا، اگر اس ڈیزیز سے زیادہ ڈیزیز رپورٹ ہو رہا ہے کسی ایریا سے، کسی لوکیلٹی سے، تو دیٹ از اے آؤٹ بریک. تو آؤٹ بریک کے لیے ہمارے پاس جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ آن گراؤنڈ انویسٹیگیشن اور کنفرمیشن کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ہماری ٹیمز ہیں وہ جاتی ہیں فیلڈ کے اندر، اس میں کلینکل سائٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے اور سیمپلنگ بھی کی جاتی ہے تاکہ ہم لوگ کسی لیب کی اسسٹنس سے اس ڈیزیز کو جو ہے وہ ایکسپلور کریں کہ واقعی اس ایریا میں جو یہ آپ بتا رہے ہیں جو ڈیزیز آف کنسرن ہے یہ یہی ہے. اس کے لیے ایک اس کمیونٹی کا سروے یا پھر ہم ریٹروسپیکٹیو سروے کرتے ہیں جہاں پہ کلوز کمیونٹیز ہیں اور وہاں پر ڈائریل ڈیزیز آ رہے ہیں یا کوئی ایسی باتیں آ رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ ہمارا ایک رجیم ہوتی ہے، ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ جی ہم اس ایریا میں جائیں اور اس ایریا میں ہم سیمپلنگ کریں، اس ایریا میں ہم لوگوں کے انٹرویوز کریں، ایک کیس ڈیفینیشن بنوا کے اس کے حوالے سے جو ڈیزیز آف کنسرن ہے اس کو جا کے دیکھیں، اور اس کے بعد جتنے بھی کیسز اس ایریا میں ہیں ان کو انالائز کریں کہ بیسیکلی کون سا ایج گروپ افیکٹڈ تھا، اس میں میلز کتنے تھے، اس میں فیمیلز کتنی تھیں، اور اس کے علاوہ پاپولیشن کے حوالے سے کتنے لوگ انفیکٹ ہوئے. اگر 1000 لوگ تھے تو اس 1000 لوگوں میں کتنے لوگ ایسے تھے جو اس ڈیزیز کے مطابق انفیکٹ ہوئے. اس طریقے سے ہم لوگ ڈیٹا لیتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ پریونشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر. سر میرا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے ابھی کووڈ سے ریلیٹڈ بات کی تھی، تو سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کووڈ اٹس بن اراؤنڈ 1.5 year، لیکن ابھی بھی کووڈ کے بارے میں کسی کو کوئی خاص نالج نہیں ہے کہ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ ادر سسٹمز یا اس طرح سے. تو سر میں نے ریسنٹلی ابھی میری پرسنل جو میں نے یہ دیکھا ہے آبزرویشن تھی کہ میں نے ایک ہاسپٹل میں دیکھا ہے کہ 4 ایکیوٹ لیور فیلئر کے پیشنٹ تھے اور وہ چاروں پوسٹ کووڈ تھے. تو سر مے بی دس از کمپلیٹلی کوئنسیڈنٹل، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سر ایسی کوئی ریسرچ یا ایسا کوئی پروگرام چل رہا ہے جس کے اندر ہم افیکٹ آف کووڈ آن لیور جو ہے اس کو اسیس کر رہے ہوں کہ یہ واقعی لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے یا زیادہ پرون ٹو ہیپاٹائٹس کر رہا ہے. میڈم دیکھیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ اور اچھی بات کہی ہے. اب دیکھیں کلینکل سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنے ہولی فیملی ہاسپٹل کو اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پر آپ کے پاس ملٹی آرگن فیلئر اور لیور کی سینٹر آف ایکسلنس بنا ہوا ہے. تو یہ جو آپ کا ایک
ایک آپ کا دماغ میں جو ایک بات آ رہی ہے آپ اس کو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کلینکل ایسپیکٹ کے ساتھ. آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ کا ڈیزیز آف کنسرن کیا ہے, کون سے رسک فیکٹرز آپ انالیسس کرنا چاہتے ہیں اور آؤٹ کم کیا ہوگا اس کا. تو یہ تو آپ خود ڈیسائیڈ کریں. جہاں تک پبلک ہیلتھ کے حوالے سے تعلق ہے, جہاں پر آپ پریونشن ایسپیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹا کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں, جو پرائمری سیکنڈری والے دیکھ سکتے ہیں, اس میں ہم آپ لوگوں کے وہ آپ کے لیے ہم اویلیبل ہیں. باقی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اس میں ہم اپنے کلینکل جتنے بھی ہمارے ٹرشری ہاسپٹلس والے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آن بورڈ لے کر تو ہیپاٹائٹس یہ اپنا لیور کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ملٹی آرگن فیلئرس کے اندر کووڈ کا کیا رول ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, ملٹی آرگن فیلئر ہو رہے ہیں اور یہ پوسٹ کووڈ جو ہے اگر یہ انکریز کر رہا ہے تو دیٹ کین بی انویسٹیگیٹڈ کہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ بعض جو ریسرچ ہیں جس میں ایٹاپسیز ہیں, ایٹاپسیز اگر ہے تو ایٹاپسیز میں یہ پتہ چلا ہے کہ جی یہ کوگولیشن بلڈ کوگولیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور لوگوں کو جو یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ نمونیاز ہیں اور یہ ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک کوگولیشن کی وجہ سے جو ہے نا یہ زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں. تو یہ تو اس کے ساتھ آپ کو کو ریلیٹ کرنے کی بات ہے. Thank you very much, sir. ویلکم جی. ویورز آڈینس میں سے کسی کا سوال ہو, پارٹیسپینٹس کسی کا کوئی کوشچن. وی ہیو اے لاسٹ کوشچن سر احسان غنی. اوکے سر, میں آپ سے لاسٹ کوشچن کرتا ہوں. سر دیکھیں, جو سوسائٹی ہے ہماری اس میں بہت سارے ٹیبوز ہیں, جو ہیپاٹائٹس ون آف دیٹ انکلوڈیڈ ایز ٹیبوز. ہم ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن اور جو کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں ان کو بڑے فخر سے جا کے تو ڈاکٹر کو بھی ایڈریس کر لیتے ہیں کہ جی مجھے تو جی السلام علیکم ڈاکٹر احسان سے میں ایک کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں. ہیپاٹائٹس, جی کین یو لسن می؟ اوکے آپ کر لیں, جی کر لیں. جی ڈاکٹر احسان سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, جس میں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے کازز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس فورم پہ بھی ڈسکس کیا گیا, تو اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر آتا ہے وہ باربرز اور سیلون شاپس وغیرہ کا ہے. تو کیور کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اور اس سے پیچھے پہلے بھی بات ہو چکی ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان شاپس پر پریونشن کے حوالے سے بھی کوئی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کام کر رہی ہے یا کوئی پروگرام میں ٹائم لائن میں ہے کہ ان فیوچر اس کو کیا جائے گا, کیونکہ جب تک یہ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو میرے خیال سے ہیلتھ سیکٹر کے لیے امپاسبل ہے کہ وہ اس چیز کو کوپ کر سکیں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بڑی اچھی آپ نے اور پرٹیننٹ سوال کیا ہے. اس میں ہیپاٹائٹس کنٹرول جو پروگرام ہے پنجاب کا, اس کے اندر باقاعدہ یہ اسکریننگ ہو رہی ہے. مطلب ہم نے سب سے پہلے تو ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے پورے ڈسٹرکٹ میں ہیں کتنے, اور اس میں ہم نے پرائرٹائز کیا, کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو باربر شاپس کے اندر نہیں بیٹھے بلکہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے پرائرٹائز کیا کہ جو بالکل ورس سینیریو میں لوگوں کو جو ٹریٹ کر رہے ہیں اور جو وہاں پر جا کے شیو اور بال کاٹ رہے ہیں, جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہم نے ان کو پرائرٹائز کیا اور ان کو لوپ میں لانے کی کوشش کی ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ایک ٹیب میں ایپ بنا دی ہے کہ جو بھی ہمارا سپروائزر جائے گا وہ ڈیلی بیسس پر, فرض کریں آج اس کا ٹارگٹ 10 دکانیں وزٹ کرنا ہے, تو 10 دکانیں وزٹ کرے گا اور اس نے کیا کیا چیزیں اس میں دیکھنی ہیں. کیا وہ انسٹرومنٹس کو اسٹیرلائز کر رہے ہیں, یا وہ ری یوز تو نہیں کر رہا, یا بلیڈ تو دوبارہ چینج کر کے لگا رہا ہے, اور اس کے بعد اس کی ڈس انفیکشن کیسی ہے, وہاں پہ اسٹیرلائزیشن کیسی ہے. تو یہ سارے کمپوننٹ اس کے اندر شامل ہیں. یہ شروع ہو چکی ہوئی ہے لیکن جس پیس پر ہونی چاہیے اس پیس پہ نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ہم اس کو اور بھی تیز کریں گے. سر تھینک یو سو مچ. جسٹ لاسٹ کوشچن میری طرف سے کہ جو ٹیبوز ہیں لائک ہیپاٹائٹس, اس میں کمیونٹی لیڈرز کا رول ہیلتھ پروموشن ایجوکیشن کے حوالے سے, اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کا رول. بہت بجا آپ نے فرمایا. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ اویئرنیس کمپوننٹ کو کسی طرح بھی کسی چیز میں بھی نکال نہیں سکتے. ہماری کمیونٹی کا جو ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ہے بالکل زیرو ہے. وہ ہمیشہ اس وقت ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں جس وقت جو ہے نا بات بالکل سر سے اوپر سے گزر چکی ہوتی ہے, اور پھر وائلنس ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹرز نے نہیں دیکھا اور ڈاکٹر نے نہیں بچایا. بیسیکلی یہی ہے کہ جب تک ہم اویئرنیس لوگوں میں کریٹ نہیں کریں گے, اور ساتھ ڈیٹرنس, سب سے پہلی بات ہے ڈر. ابھی دیکھیں آپ انڈیا کی انہوں نے دکھائی کووڈ کی سچویشن کہ ڈیلٹا وائرس پھیل رہا ہے اور لوگ مر رہے ہیں فٹ پاتھوں پہ,
تو لوگوں نے ویکسینیشن سینٹرز کا جو ہے نا رخ کرنا شروع کر دیا اور جوک در جوک جو ہے ویکسینیشن سینٹر میں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگوں کو اویئرنیس کے ساتھ لوگوں میں ڈر ڈالنا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اس کی لیجسلیشن ضرورت ہے. ہمارے ملک میں جو فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لا جو ہے وہ نہیں امپلیمنٹ ہوتا. ابھی ہم نے ڈینگی سیزن آن ہے, اس میں ہم دفعہ 144 لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایک ٹیمپرری دفعہ ہے. اس کو اگر ہم پراپر ایپیڈیمک ایکٹ بنا کر امپلیمنٹ کریں تو ہر لیول کے اوپر لوگوں کو پتہ ہو کہ جو بھی وائلیٹ کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. ویکسینیشن ہے, ویکسینیشن جو ہے وہ بچوں کی چاہے ویکسینیشن ہو چاہے ایڈلٹس کی ویکسینیشن ہو, یہ مینڈیٹری ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جو اویئرنیس ہے کہ ہیپیٹائٹس پھیلتا کیسے ہے, اسی طرح یہ بلڈ بورن جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اور لوگوں میں جو ہے ڈر اور خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف پونیٹیو ایکشن لیں گے, تب جا کے معاشرے میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی. ورنہ یہ جس طرح ہم لوگ بیٹھ کے بینرز لگا کے پوسٹر لگا کے بات کر رہے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ بینر پوسٹر سے کام بہت آگے جا چکا ہوا. تھینک یو سو مچ فار یور ویلیوبل ٹائم. آپ نے اپنی مصروفیت سے ہمیں وقت دیا اور وی آر ریئلی آنرڈ. اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم جو آگاہی کے پروگرام ہیں وہ کرتے رہیں گے, اینڈ اس امید کے ساتھ کہ ہم اس وبائی امراض سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ جی ڈاکٹر آصف صاحب اور کولیگس فرام RAVU اور اسٹوڈنٹس. اٹس این آنر ٹو بی ان دا ویبینر اور یہ فرسٹ انٹریکشن ہے. انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ چاہیں گے کہ انٹریکشن ہو اور جو آپ لوگوں کے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر بھی ہمیں آگاہی ہو کہ کس طریقے سے جو ہمارا اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ہے وہ ڈفرینٹ ایریاز کو ٹچ کر رہے ہیں اور کیا کلینکل اسپیکٹس ہیں اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے. تو اٹ واز اے ویری ونڈرفل ویبینار اینڈ آئی ایم تھینک یو ٹو آل آف تھینک یو. جی ڈاکٹر احسان غنی صاحب, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں فرام دا ٹیم آف VFAT RMU اور راویلی میوچل پروگرام کی طرف سے. تھینک یو سر. تھینک یو. سو ہم اپنے اب جو فرسٹ سیریز آف دی ویبینار ہے اس کے تھرڈ سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں ویورز کے پاکستان 22 کروڑ کی ایک تعداد کا ملک ہے اور ترقی پذیر ملک ہے. لیکن اگر ہم شرح خواندگی دیکھیں کہ ہماری تعلیمی شرح کتنی ہے تو لیٹسٹ جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ 67 to 70% جو ہے وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان پڑھے لکھوں کو مزید اچھے زندگی کے اصول اپنانے چاہیے اور اپنی زندگی میں وہ ایسی جو روٹین ہے وہ وضع کرنی چاہیے جو ان کو صحت کی طرف لے کے جائے. لیکن جب ہم ساتھ ہی ساتھ وبائی امراض کی شرح کو دیکھتے ہیں اور اس کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہیں, ڈبل برڈن آف ڈیزیز کو دیکھتے ہیں, تو ہیپیٹائٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. اور ہم اب یہ بات کریں کہ 5 ملین, تو اسی حوالے سے ہم نے مزید اس کو سیشن کو تقویت دینے کے لیے رول آف ٹیچر کیا ہے. ٹیچر روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا زندگی کے کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر بہت کلیدی کردار ہوتا ہے کہ جب انسان چھوٹے سے بڑے عمر کی طرف بڑھتا ہے اور وہ ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے, سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اور اپنے اصول وضع کرنا شروع کرتا ہے. تو میں بہت مشکور ہوں ملک صدف علی صاحب کا جو کہ MPhil میڈیکل MPhil ہیں بایو سائنسز کے اندر. ہی از گولڈ میڈلسٹ اور لیکچرر ہیں بایولوجی ان ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اور انہوں نے بھی کہیں جانا تھا لیکن میں بہت مشکور ہوں سر کا کہ انہوں نے اپنا ویلیوبل ٹائم ہمارے لیے اسپیئر کیا اور اپنی میٹنگ کو پوسٹ پون کیا. اور یہ جو نیشنل ہمارا پروگرام ہے, یہ جو عزم لے کے ہم چل رہے ہیں, اس کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. جی صدف علی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں سر؟ مائک اپنا انمیوٹ کر لیجیے گا. جی فائن, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو سر, تھینک یو فار یور ویلیوبل ٹائم. Ma'am, may I have the presentation from the sir?
اس کو ڈسپلے کریں جی سر میں وہ شیئر کر رہا ہوں سر, جسٹ اے منٹ. جی ٹھیک ہو گیا. تو فرسٹ آف آل ڈاکٹر آصف میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے یہ ویبینار ارینج کیا, آپ کی اس میں بہت زیادہ ایفرٹس ہیں اور کافی ٹائم سے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے پیشن کے ساتھ ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور کمیونٹی اویئرنیس پر آپ کی بہت ساری خدمات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ان ایفرٹس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت کچھ چینج ہوگا اور بہت بہتری آئے گی انفیکشیس ڈیزیزز کے حوالے سے. انشاءاللہ سر. یہ ایفرٹ جو ہے وہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں ہم بہت سارے جو فیملی ممبرز ہیں, جس میں سے وی فارٹ کے ممبرز ہیں, ہمارے کچھ انفیکشن پریونشن کنٹرول فاؤنڈیشن کے ممبرز ہیں, دین شفا فار یو کے ممبرز ہیں. تو ہم یہ ایک فیملی ہیں اور ہم یہ فیملی کو مزید اسٹرینتھن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ فیملی مزید اسٹرینتھن ہوگی تاکہ ہم یہ جو مختلف مرض ہیں اور جو وبائی امراض ہیں اس کے خلاف جنگ لڑ سکیں. Thank you, sir, for your kind words. جی سر, آپ کی presentation sir is here. I think it's not my presentation. آپ presentation دیکھ سکتے ہیں سر. میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں. اوکے, تھینک یو خبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سیشن جس طرح کہ اپنے اختتام کی طرف موو کر رہا ہے اور اس سے پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے رسپیکٹڈ ممبرز نے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی ہے, تو بالکل میں ٹائم کنسٹرین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لمیٹڈ ٹائم میں اس کو کنکلوڈ کرتا چلوں گا. تو ہیلتھ ایجوکیشن ڈیفینیٹلی آج کا جو پورا سیمینار ہے اگر اس کو ہم ایک ورڈ میں پیک کریں یا کنکلوڈ کریں تو دیٹ از آل اباؤٹ ہیلتھ ایجوکیشن. اور ڈیفینیٹلی ود رسپیکٹ ٹو ایون WHO ریکمنڈیشن انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ڈیزیز کنٹرول کے اندر سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ڈیزیز پریونشن کا ہے. تو اگر ڈیزیز پریونشن نہیں ہوگی تو جتنا مرضی ہیلتھ سیکٹر کو ایڈوانس کر لیا جائے, جیسا کہ ابھی کووڈ میں ہم نے دیکھا یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا ادر کنٹریز میں, تو کمیونٹی اویئرنیس کے بغیر اور کمیونٹی پارٹیسپیشن کے بغیر, پریونٹیو اسٹریٹجیز کو فالو کیے بغیر کوئی بھی ہیلتھ سیکٹر یہ سارا برڈن خود سے برداشت نہیں کر سکتا. تو اسی حوالے سے جو آج کی میری پریزنٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ دا کمیونٹی اینڈ واٹ آر دا رولز آف ٹیچر ود رسپیکٹ ٹو ہیلتھ ایجوکیشن. سو پلیز سلائڈ نمبر 2. ہیلتھ ہیپاٹائٹس کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور اس کے دو آسپیکٹس ہیں, اٹ از ایدر واٹر بورن ڈیزیز اور بلڈ بورن ڈیزیز ہے. تو جب ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو سر اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کی سلائڈس؟ جی سلائڈ شیئر ہو رہی ہیں. شیور سر. کین آئی کنٹرول اٹ مائی سیلف؟ مجھے یہاں سے کنٹرول کرنا پڑے گا. اوکے پلیز نیکسٹ کر دیں. جی ہیپاٹائٹس کی جب ہم کازز یا سورسز کی طرف بات کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ واٹر بورن اور بلڈ بورن ہے. اب اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن سیکٹر کا جو ہیپاٹائٹس کے ساتھ اگر ہم ایک لنک کریٹ کریں تو بیسیکلی وہ واٹر بورن یا فوڈ بورن ڈیزیز ہیں, کیونکہ جو لوور گریڈس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہائیجین کنڈیشنز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی پراپرلی ہائیجین نہیں ہے. تو ہیپاٹائٹس اے یا واٹر بورن ہیپاٹائٹس کی جو ورائٹیز ہیں یہ زیادہ کامنلی بچوں کو افیکٹ کرتی ہیں. اگر نیکسٹ سلائڈ کی طرف ہم موو کریں تو کچھ شاید فیکٹ شیٹ میں نے شیئر کی ہے. اس میں ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں جو اپنی اپنی ریسرچ میں فیکٹس کو کلیئر کرتی رہتی ہیں, رپورٹ کرتی رہتی ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے چلڈرنس کے اندر جب ہیپاٹائٹس کو رپورٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ایک اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ 90% چلڈرنس جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس اے سے بلو 10 ایئرس کی ایج میں انفیکٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ میجورٹی آف دا چلڈرن جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیز کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر پھر کیا پرابلم ہے, ان ہائیجین کنڈیشنز ہیں. تو ڈیفینیٹلی ٹیچر, اسکول یا جو بھی اس طرح کے ادارے ہیں وہ اگر اس چیز کو کمیونیکیٹ کریں بچوں کے ساتھ تو اس کے اندر امپروومنٹ آ سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ لاسٹ کے اندر اس سلائڈ پر دیکھیں, ٹھیک ہے پلیز نیکسٹ کر دیں.
تو ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر اس کو ہم جنرلائز کریں اور براڈن پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ہیلتھ ایجوکیشن از ڈیفینیٹلی not just about hepatitis A and its control, but it's about controlling all kind of diseases and especially infectious diseases. تو ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کے اندر اسکلز، نالج اور ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کرتی ہے. سو ڈیفینیٹلی جب اسٹوڈنٹس کے پاس انفیکشیس ڈیزیزز کا انفارمیشن ہوگی اور ان کے اندر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آئے گا اپنے ہائیجین انوائرمنٹ کو اسٹیبلش کرنے میں، تو یقیناً جو ڈیزیزز کی سپریڈ ہے اس کے اندر بھی ریڈکشن آئے گی اور ہمیں فیوریبل ریزلٹس ملیں گے. اگر نیکسٹ سلائیڈ کی طرف ہم موو کرتے ہیں تو ٹیچر انفلوئنس دیکھیں تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹیچر چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، میڈیکل کالج ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، تو اس کی اپروچ بہت اسٹرانگ ہے. یعنی کہ ایک ٹیچر جو ہے پرسنل لیول پر بھی ایک پرسن کے ساتھ، کمیونٹی ممبر کے ساتھ کنٹیکٹ کرتا ہے، یہ ایک گروپ کو بھی اپروچ کر رہا ہوتا ہے، اور ایون اس کی اپروچ جو ہوتی ہے ایک میس کمیونیکیشن لیول پر بھی ہوتی ہے. تو ٹیچرز کا رول اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک پرسن ٹو پرسن بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور اپنی کلاس کو، گروپ کو بھی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اور ایک بہت بڑے لیول پر. اور آج کے دور میں جس طرح سے میڈیا ایک بہت بڑا سورس ہے انفارمیشن کو موو کرنے کا، تو ٹیچرز اگر اپنے ان سورسز کو استعمال کریں اور آپ کے اس مشن میں شامل ہو جائیں پریونٹیو میئرز میں، تو اس سے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ہمیں ملنے کے توقع ہے اور یقیناً ملیں گے. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف ہم موو کرتے ہیں تو اس کو میں سمرائز کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلوں گا. پرائمری ایجوکیشن ڈیفینیٹلی یہاں پر اسٹوڈنٹس ایک ٹیچر کے پاس آتے ہیں. پریویس سلائیڈ پر اگر ہم دیکھیں تو پرائمری ایجوکیشن میں ہم جانتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ ڈیولپنگ سٹیج پر ہوتا ہے، کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کی ہیبٹس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. سو کنڈر گارڈن کا لیول جو ہے یا پرائمری ایجوکیشن، اگر یہیں پر ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے کہ وہ انفیکشیس ڈیزیزز کے ریفرنس سے بچوں کو اپنے انوائرمنٹ میں رہنا اور اپنے انوائرمنٹ کو آئسولیٹ کرنا یا اپنے انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا سکھائیں، تو کلاس 1 to 5 یا 6 7 8 آن ورڈ ان گریڈز میں بچوں کے اندر جب ہیبٹس آ جائیں گی ایک اچھے ہائیجین انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کی اور اس کو سینس کرنے کی، تو ڈیفینیٹلی یہ ہیبٹس ان کی تھرو آؤٹ لائف کا حصہ بنی رہیں گی. ہائر ایجوکیشن لیول پر ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس گرون اپ ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنے سوسائٹی کے پرابلمس کو. تو ہائر ایجوکیشن لیول پر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو انڈیویجولی بھی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر کنٹیکٹ ہوتا ہے، گروپ لیول لیکچرس ہیں، ڈیمونسٹریشن ہے، اور سیلیبریشنس کنڈکٹ کی جاتی ہیں، سیمینارز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب آپ ود ان 5 to 10 منٹس ایک بہت بڑے گروپ کو ایڈریس کر سکتے ہیں اور اس تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ اس کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی کمیونیکیشن از دا کی رول in preventing all type of infectious diseases. تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ میری کمیونٹی کے لوگ اور دیگر تمام بھی جو میس کمیونیکیشن لنکس پر ہیں، ایسی جگہوں پر موجود ہیں کہ وہ ایک گروپ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ایک گروپ کو ایڈریس کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اویئرنیس دیں ڈیزیزز کے بارے میں اور اسپیشلی میس کمیونیکیشن کو یوز کیا جائے. یہاں پر ڈاکٹر آصف اور آپ کی ٹیم اور جو ڈی ایچ او صاحب تھے ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں شاہد آصف صاحب نے ایک ذکر بھی کیا تھا ٹرین دا ٹرینرز. تو ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں آصف صاحب کے ساتھ، ڈینگی کے معاملے پر ہم رہے، ہم نے دیکھا کہ ڈینگی کے معاملے میں جو سیمینارز کیے گئے، کانفرنسز کی گئیں یا سیلیبریشنز کی گئیں، ان کا ایک بڑا پازیٹیو افیکٹ آیا. اور یہ جو ریسنٹ آؤٹ بریک تھا راولپنڈی میں، اس کے بعد ایک کلیئر کٹ ڈکلائن نظر آیا. اس کی نیچرل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال کمیونٹی کی جو سینسیٹائزیشن تھی اس کا بھی ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر رہا ہے. تو ٹرین دا ٹرینرز پروگرام کو میں آصف صاحب سے گزارش کرتا ہوں ہیلتھ سیکٹر سے کہ وہ اس کو لے کر آگے چلیں اور اپنے ٹیچرز کو، فیکلٹی ممبرز تک اپنا میسیج پہنچائے تاکہ وہ اس میسیج کو آگے کنوے کر سکیں. ہینڈ ٹو ہینڈ جب چین بنتی چلی جائے گی تو انشاءاللہ اچھے ریزلٹس آئیں گے، اور آنے والے وقت میں ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہیپاٹائٹس فری بھی ہوگا، پولیو فری بھی ہوگا، ڈینگی فری بھی ہوگا، اور بہت ساری دیگر ڈیزیزز جو ہیں جو
تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا خاصہ بن چکی ہیں اور ڈیولپڈ کنٹریز اس سے جان چھڑا چکے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پائپ لائن میں آ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. Thank you. ہم اپنی Thank you آڈینس to سے Sadr. ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ ہم نے ابھی آپ چیٹ میں فیس بک لائیو کا ایونٹ شیئر کیا ہے, فیس بک لائیو شیئر کیا ہے. تو کائنڈلی جس طرح ڈاکٹر طیب نے بات کی کہ ہر بندہ جو ہے, ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ اس ہیپاٹائٹس اویئرنیس کا حصہ بن سکتا ہے, تو اس حصے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, اپنے فیملی گروپس میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہیپاٹائٹس کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے. Definitely. جی ممبرس میں سے کوئی کوشچن صدر صاحب کے لیے ایز اے رول آف دا ٹیچر کہ اس حوالے سے کوئی اگر کوشچن ہے تو کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں, کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں کہ ٹیچرز کے رول کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, کون سی ایسی میئرس ہیں, اسٹیپس ہیں جو کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ٹوگیدر لے سکتے ہیں, اور اس ہیپاٹائٹس کے حوالے سے اور ڈفرینٹ ڈیزیز کے حوالے سے بھی کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. وعلیکم سر. سر میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ جیسے ٹیچرس کی ٹریننگ ہوتی ہے, ہر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک ٹائم آتا ہے جب ٹیچرس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. سر اس ٹائم میں یہ جو ڈیزیزز کے لحاظ سے بچوں کی ایجوکیشن ہے یا ڈفرینٹ قسم کے جو سوشل ایشوز ہیں جن کے بارے میں بچوں کو ایک مطلب ایک اسمال ایج سے ہی آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے یہ سب کچھ, تو سر یہ ایک چیز اگر ہیپاٹائٹس یا باقی ڈیزیزز سے ریلیٹڈ اس کے اندر اگر ایڈ کر دی جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بہتر چیز ہوگی. کہ جیسے آپ نے بھی یہی بات کی ہے کہ ٹرین دا ٹرینر, تو وہ ڈیفینیٹلی ٹیچرز جو ہے وہ بچوں کو پڑھا تو رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن سر میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کے اندر آپ جو ٹیچرز کی ٹریننگ کر رہے ہیں اس کے اندر ایک کمپلشن ڈال دی جائے اس چیز کے بارے میں بھی کہ ہم ان ٹیچرز کو جو ہے وہ اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں, ہیپاٹائٹس کے بارے میں بھی, باقی انفیکشس ڈیزیزز کے بارے میں بھی, تو یہ جو ہے یہ بہت بہتر ہو جائے گا. تو سر اس سے ریلیٹڈ مطلب یہ کس کا کام ہے کہ اس کو اس کے اندر مطلب اس ٹریننگ پروگرام کے اندر اس کو انکلوڈ کیا جائے اور اس لیول کے اوپر جا کے یہ اسٹیپس لیے جائیں. جی شینا, آپ کا کویشچن بالکل ایک ویلڈ اور اتھینٹک ہے, اور آپ کی اس سجیشن سے میں نہ صرف ایگری کرتا ہوں بلکہ اس سجیشن کو میں آلریڈی فارورڈ کر بھی چکا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے. سو فار جو ایک ٹریننگ کا سینیریو چل رہا ہے یا اس کا جو فارمیٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی زیادہ تر ٹریننگ جو ہے وہ پروفیشنل ٹائپ کی ہوتی ہیں, اس کے اندر ادر ایریاز کو ٹچ نہیں کیا جاتا. میں اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈینگی کنٹرول پروگرام کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس طرف میرا مائنڈ بنا, اور گریجولی پھر میں نے یہ فیل کیا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ڈینگی. ڈینگی تو ایک اسمال سیکٹ ہے اور کام ہے جو فیو منتھس کے لیے ہوتا ہے یا فیو ڈیز کا ہوتا ہے, تو دیر آر مینی ادر پرابلمس. تو میں نے اپنے جہاں تک میری اپروچ ڈپارٹمنٹ کے اندر باقاعدہ ایک ہیلتھ کارنر ڈیولپ کیا اور اس کے اندر ڈفرینٹ پوسٹرز لگائے, ڈفرینٹ ڈیزیزز کے بارے میں اویئرنیس دی اور اپنے فرینڈس کو بھی اس چیز کو کمیونیکیٹ کیا. تو انڈیویجول لیول تک تو میرے خیال سے اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. ڈفرینٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں وزٹ کرنے جب جاتا ہوں تو میں نے دیکھا وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ سسٹمیٹیکلی نہیں ہو رہا ہے. میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اور اس کو اب کیسے کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہائر اتھارٹیز تک اس کی ہم سجیشن بھیج سکتے ہیں, اور فائنلی جب تک یہ ٹاپ لیول سے اس کو اپروو نہیں کیا جائے گا, اور جس طرح پہلے ڈی ایچ او صاحب نے بات کی کہ لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے, فورسفلی کروانے کی ضرورت ہے. ہر بندہ اس کو والنٹیرلی نہیں کرتا, ہر بندہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا, پیشن میں ہر بندہ کام نہیں کرتا. تو بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں, اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں, اس کو کنوے کریں, تو فائنلی میں بھی جو لیجسلیشن کرنے والی اتھارٹیز ہیں وہ اس کی طرف آ جائیں. یا پھر ایک اور کام جو ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں کی ایک ٹیم ہے, تو کوئی اور اگر بڑا فورم ہے ہیلتھ کا, تو آپ ہیلتھ کے اس بڑے فورم تک اس چیز کو کنوے کریں, اور وہ ہیلتھ کا جو بڑا فورم ہے وہ کسی ہائر لیول پر اس چیز کو کمیونیکیٹ کرے. تو وہاں سے جب یہ ایز اے رول نیچے کی طرف آئے گا تو پھر یہ اوبے کرنا اور اس کو
फेवर करना हर एक के लिए लाजमी हो जाएगा, तो इससे बड़ा यकीनन हमें जो है फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। अच्छा, सदफ अली, आप को एक एक्टिविटी की तरफ तवज्जो आपकी मबसूल कराऊंगा। जैसे जब डेंगू था तो हमने बच्चों को ये एक टास्क दिया था, टीचर्स को बेसिकली टास्क दिया था कि वो जो बच्चे घर जा रहे हैं उनको ये कहे कि डेंगू की पिक्चर बनाएं और मुख्तलिफ हिस्से कैसे साफ़ किए जाते हैं, डेंगू फैलता कैसे है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, तो उसकी डिफरेंट डायग्राम्स बना के अपने पेरेंट्स से साइन करा के लेके आएँ। सो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो हम एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे या डिफरेंट हायर एजुकेशन लेवल पे कर सकते हैं। तो यानी हम इस पे कंपटीशन भी करा सकते हैं और इस एक्टिविटी को हाई भी क्रिएट की जा सकती है। बट साथ में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि देखिए, ये बताइएगा कि जो हमारी कम्युनिटी और टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान जो गैप है रिगार्डिंग दीज ऑल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ के हवाले से, कि जब वो स्टूडेंट जो है वो कुछ सीखता है और वो घर जाता है और वो कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं कि ये हमारा काम नहीं है, तो इसको कैसे, ये तो एक बुनियादी असूल है, तो इसमें टीचर्स क्या रोल प्ले करें? जी डॉक्टर आसिफ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि हमें बहुत सारी और चीज़ों को भी कंसिडर करना होगा। इससे पहले डीएचओ साहब ने भी बात की, लाइक आप जब इस चीज़ की बात करते हैं कम्युनिटी अवेयरनेस की, तो इसके अंदर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एक बहुत बड़ा हर्डल आ जाता है। स्केर्सिटी ऑफ वाटर की बात की, तो डेफिनेटली जब जिन लोगों के पास पानी स्टोर करने की जगह नहीं है और उनको पानी अवेलेबल नहीं है, तो उनको अगर ये कहा जाए कि स्टोरेज वाटर जो है वो डेंगू कॉज करता है, तो डेफिनेटली कभी भी उसको ओबे नहीं करेंगे। तो अपने प्लेटफॉर्म पर मैंने ये फील किया होता है बहुत सारी चीज़ें जो तो इसके अंदर डेफिनेटली जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़, तो उसके अंदर यही फ़र्क आ जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा नहीं हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारे खामखा के हैं जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। इवन एज ए डॉक्टर आप लोग जानते हैं कि आप अच्छी डाइट की बात करते हैं और बच्चों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत, विटामिन्स की ज़रूरत, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन लोग इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं कि जब उनके पास सोर्सेस लिमिटेड होंगे। तो कुछ तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और इसके अलावा जो प्रीवियस जनरेशन का अपना इंटरेस्ट है, उनका जो एजुकेशन लेवल है, ये भी एक हर्डल आ जाता है कि एक न्यू जनरेशन जो है या स्टूडेंट तो उसको फॉलो कर रहा होता है, लेकिन उसकी फैमिली उसको फॉलो नहीं कर पाती, परसीव नहीं कर पाती। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली वेट करना होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हालात अच्छे हो रहे हैं, मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा है, और लोग जो हैं वो सीख रहे हैं, हाइजीन के बारे में सीख रहे हैं, मैनर्स के बारे में सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इवन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होने के बावजूद लोग अपने घरों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें अपना काम करते रहना चाहिए और अच्छे की उम्मीद के साथ अच्छे रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम सिचुएशन चेंज होगी और अच्छे इन्वायरमेंट की तरफ हम मूव कर जाएंगे। जी सर, हमारा वेबिनार जो है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है, और मैं डॉक्टर आसिफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स जो हैं वो दे दें। थैंक यू मलिक सदफ अली, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने वैल्यूबल टाइम में से ये वक्त निकाला और हमें इस प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू सो मच। ओके, शुक्रिया जी आपका भी। थैंक यू। सब पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया जो इस टाइम हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने जूम ज्वाइन की हुई है, जिसमें वीफैट आरएमयू की काफ़ी ज़्यादा टीम मौजूद है, जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस वेबिनार को अटेंड किया। और वी विल मेक श्योर कि आपको सर्टिफिकेशंस भी दी जाएंगी, इसकी अटेंडेंस की बेस पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा इफ़ यू अटेंड ऑल ऑफ दीज 3 वेबिनार्स।
Sure, inshallah. So viewers, आपने ये आज फर्स्ट सीरीज का जो पहला वेबिनार है जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि हेल्थ प्रमोशन और एजुकेशन का रोल क्या है हेपेटाइटिस के हवाले से, और इसके हवाले से सर तैयब ने बात की, डॉक्टर तैयब सैयद अख्तर ने बात की, DHO साहब आए थे, डॉक्टर एहसान गनी, उन्होंने भी जामिया और मुफस्सल अंदाज में जो हेल्थ प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर है उसका रोल क्या है उसके हवाले से बात की, और एंड पे जो मलिक सदफ अली हैं उन्होंने टीचर्स का रोल जो कैसे हम उसको बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर मुफस्सल बात की। सो एंड पे मैं आपको सबको ये कहूँगा कि जानना ज़िंदगी है और जान है तो जहान है। वसीयत मुसलमान हम ये कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, और बहुत सारे ज़िंदगी के जो असूल हैं उनके ऊपर हम अगर बगौर मुताला करेंगे तो वो इतना मुश्किल नहीं कि हम उनको अपनी ज़िंदगियों के अंदर उस्तवार कर सकें, उनको हम उन पे चल सकें। तो इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको रोज़मर्रा गाहे बगाहे मिलती हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इन तमाम जो ऐसे मुज़र जो खाने हैं, जो अगर आप देखें सिंपल पानी है उसको उबाल के आप पी सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस हम आगे भी करेंगे। नेक्स्ट सेशन होगा जिसके अंदर हम इन्फेक्शन के हवाले से बात करेंगे, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल मैनेजमेंट उसके हवाले से। तो आप मज़ीद जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम हेपेटाइटिस को और दीगर बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैं तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं और जिन्होंने हमें अभी जूम पे भी देखा, मैं उन सब का बहुत मशकूर हूँ। हुबैब जिन्होंने मुझे को होस्ट किया उनका बहुत मशकूर हूँ। जो स्पीकर्स थे उन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। जी सर, थैंक यू सो मच। सर अगले वेबिनार्स के बारे में भी बता दूं कि हमारा जो अगला वेबिनार है वो 17 जुलाई को है, जिसका टाइटल है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। उसमें हमारे पास गेस्ट स्पीकर्स में हैं डॉक्टर मोहम्मद मुजीब खान एंड जैकलिन एल्बर्ट और डॉक्टर आसिफ मकसूद। और उसके बाद जो थर्ड वेबिनार है वो होगा 26 जुलाई को, जिसमें हमने दावत दी है प्रोफेसर मोहम्मद उमर और प्रोफेसर शहजाद अली खान साहब को। और वो इस बारे में होगा कि हम उसमें जानेंगे कि पाकिस्तान की हेल्थ केयर पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान। अगर हम ये गोल अचीव करना चाहते हैं 2030 तक, तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है। So this is the future webinars. ओके मैम, हम अभी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। हमने वीफैट और आरकेप का इंट्रोडक्शन शेयर करना है अभी। यस सर, ब्रीफ सा आप बता दें आरकेप की एक्टिविटीज के बारे में, और हम ऑडियंस को ये भी बताते चलें कि वीफैट आरएमयू ने अभी कोलैबोरेशन की है आरकेप के साथ, जिसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आसिफ मकसूद। और इसका मकसद ये है, इस कोलैबोरेशन का मकसद ये है कि हम दोनों टीम्स मिलकर एक मकसद की जानिब मिलकर काम कर सकें और अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकें। तो आरकेप के बारे में सर आप थोड़ा सा ब्रीफली बता दें ताकि हम उसके बाद क्लोज कर लें। वीफैट का पहले कहना चाहते हैं? Sure sir, I will try to make it as brief as possible because we are running out of time. Slides run कर दें। हाँ मैं share कर रहा हूँ। पहले अपना slides। Thank you everyone for your patience, patient listening. हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको बता दें। हाँ, तो मैं वीफैट आरएमयू के बारे में बताता चलूँ कि ये क्या एक्टिविटीज जो है अब तक कर चुकी है। हमारा जो गोल है वो ये है कि हम लार्जेस्ट वॉलंटियर बॉडी बनना चाहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान की 2030 तक। और ऑब्जेक्टिव्स यही है कि हम पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं, जितनी अवेयरनेस हम फैलाएंगे उतनी कम होगी, और जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी और कल्चर ऑफ रिसर्च को भी प्रमोट किया जाएगा। ये हमारे चंद ऑब्जेक्टिव्स हैं।
4 ہماری ڈومینز ہیں، ہیپاٹائٹس ہے، HIV، اس کے علاوہ ٹیوبرکلوسس ہے، اس کے علاوہ ملیریا اینڈ ڈینگی ہے، اور ہیپاٹائٹس A یعنی اور ٹائیفائڈ ہے. ہمارے چیپٹرز اس وقت پاکستان کے 20 سے زیادہ کالجز میں موجود ہیں، جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارا اسٹرکچر ہے وی فیٹ کا. ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ہمارا جو سب سے قابل ذکر ایونٹ ہے وہ اینول والنٹیئر کانگریس ہے، جس میں ہم پورے پاکستان سے سارے والنٹیئرس کو بلاتے ہیں اور وہ اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ چیز پاسبل نہیں ہو سکی، تو وہ آن لائن کروایا گیا تھا. وہ والنٹیئر اور ٹیکنگ سیریمنی ہوتی ہے اور اینول ریکگنیشن گالا ڈنر ہوتا ہے. تو بورڈس آف گورنر میں ہمارے پاس ہیں چودھری محمد سرور جو کہ چیئرمین ہیں. اسکرین شیئر نہیں ہو رہی؟ آپ سب لوگوں کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ اور جن کو نہیں شیئر ہو رہی ہے، اگر آپ فون پہ ہیں تو آپ اپنے فون پہ سلائڈ کریں لیفٹ سائڈ پہ، تو آپ کو اسکرین نظر آ جائے گی. اور اس کے پیٹرنز میں ہر یونیورسٹی کے وائس چانسلرز ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، ڈینز ہوتے ہیں، اور ایڈوائزری بورڈ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2020 میں وی فیٹ نے کیا اچیو کیا، جو کہ وی فیٹ کے سارے ممبرس کو پتا ہونا چاہیے. کووڈ کی اویئرنیس کمپین چلائی گئی، اور جس میں انفوگرافکس تھے، ویڈیو سیریز تھی، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ شیئر کیا گیا، آن لائن ویڈیو کمپٹیشن کروایا گیا. کووڈ ہیلپ ڈیسک میں اس کو جو ہے وہ فنکشنل تھا. مارچ سے ستمبر تک 12 ڈیسک لگائے گئے، 2 گھنٹے جو کہ والنٹیئر کرتے تھے لوگ اپنا ٹائم. اور جو کہ مینیجرز ہیں والنٹیئر ہیلپ ڈیسک کے کووڈ کے حوالے سے، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پھر پی پی ڈسٹریبیوشن ڈرائیو تھی، جس میں بے نظیر بھٹو اسپتال میں وی فیٹ آر ایم یو نے بھی حصہ لیا، اور آر ایم یو کے اسٹاف کو جو الائڈ ہاسپٹلز ہیں ہمارے بے نظیر بھٹو اسپتال، وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے. اس میں یہ سامان تھا جو کہ بانٹا گیا. یہ میو ہاسپٹل کی تصویر ہے، انڈس ہاسپٹل میں، بی بی ایچ میں. یہ 2020 کی ٹیم تھی جس کے پریزیڈنٹ ہمارے سر حیدر تھے. اور سنگھ کے ساتھ کولیبریٹ کیا گیا راشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، جس کی تصاویر آپ کو دکھائی جا رہی ہیں. اور ہیروز آف وار اگینسٹ کووڈ، ان کو ریکگنائز کیا گیا، ان کو اپریشیٹ کیا گیا، جس میں ڈاکٹر امامہ ستار تھیں، ڈاکٹر زریز ریاض تھے. اچھا، اور ہم نے آن لائن ویڈیو کمپٹیشن کروایا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ پروموشن کریں کووڈ کے حوالے سے. اس میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے 21 لوگوں نے حصہ لیا، 90 انٹریز تھیں، اور نان میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے لوگوں نے حصہ لیا. اور ویڈیو کمپٹیشن جو ہے اس کے ونرز کو ہم نے پرائزز دیے. اچھا، ہیپاٹائٹس اویئرنیس کمپین جو ہے وہ چلائی گئی، جس میں اسکریننگ کیمپس تھے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 جگہوں پہ اسکریننگ کیمپس آرگنائز کروائے گئے، ان کی تصاویر ہیں. یہ اسکریننگ کیمپ ہے جو کہ پچھلے سال وی فیٹ آر ایم یو نے آرگنائز کروایا، جس میں ہماری اس ٹائم جو والنٹیئرز موجود ہیں ویبینار میں، وہ لوگ بھی اس میں موجود تھے. اس کے بعد ہیپاٹائٹس ڈے کمپین کی گئی، اس میں ہیپاٹائٹس کوئز تھا، ہیپاٹائٹس اسٹوری تھی، آرٹ اینڈ پوسٹر کمپٹیشن تھا، اور اویئرنیس ویبینارز کروائے گئے، جس میں ورک شاپ تھی ہسٹری ٹیکنگ کی، WHO ریفارمز کے بارے میں ویبینار کی سیریز تھی، ہسٹری ٹیکنگ ورک شاپس تھی. اور یہ جو 16 لوکل کونسلز ہیں انہوں نے حصہ لیا، جس میں بہت ساری کنٹریبیوشن راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے کونسل نے بھی کی. اور ٹاؤن ہال میٹنگ کروائی گئی، اور جس کے یہ سیشنز تھے جو کہ میں آپ کو جلدی سے دکھا رہا ہوں. ڈینگی کی اویئرنیس کمپین چلائی گئی، ملیریا ڈینگی ریلیف کمپین چلائی گئی، اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. پھر انٹرنیشنل کووڈ-19 یوتھ کانفرنس کروائی گئی تھی، جس کے یہ کیٹیگریز تھیں. ویب سائٹ لانچ کی گئی، اور سوشل ویزیبلٹی کو پروموٹ کیا گیا تاکہ ہم انسٹاگرام، ہمارا یوٹیوب چینل اس پہ کام ہوا. تو یہ ہماری بریف سی ورکنگ تھی جو کہ 2020 میں ہوئی. تو I would request Dr. Asif to briefly tell the audience about their organization, جس کے وہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں، جس کا نام ہے ریویلین کمیونٹی اویئرنیس پروگرام RCAP. جی سر. جی thank you ma'am for your very brief presentation. MashaAllah, you have done a lot of work. اور
جو راویلین کمیونٹی اویئرنیس پروگرام ہے اس کو 2016 کے اندر ہم نے میں نے لانچ کیا تھا اور اٹ واز انیشلی a Facebook campaign, then a YouTube channel, or then I was the person for leading the whole team. So ups and downs be I or then but I kept continue my this task. So public health is a very tough domain کہ آپ اس کو جو آپ لے کے چلتے ہیں but now I proudly say that میں اکیلا ہی چلا تھا کاروان منزل کی طرف, لوگ ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا. So یہاں پہ جو راویلین کمیونٹی اویئرنیس پروگرام میں اس کی 4 ڈومینس ہیں: ہیلتھ پروموشن, ہیلتھ ایجوکیشن, ریسرچ اینڈ انوویشن. سو نیکسٹ کیجیے گا. سو بیسک جو ہمارا اسٹرکچر ہے, میں نے بہت بریف پریزنٹیشن بنائی ہے اس کے حوالے سے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بیکاز آڈینس بور نہ ہو جائے اور بہت ساری چیزیں آپ ابھی کریں. تو یہ ہمارا فیکلٹی اسٹرکچر ہے جس میں ابھی کچھ یہاں پہ انیشل جو پائنرز فیکلٹی ممبرز ہیں وہ یہاں موجود ہیں, اور نیکسٹ جو ابھی ہمارے پاس جو آل راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی جتنی بھی فیکلٹی ہے, دے آر آل دی ان دی راولپنڈی کمیونٹی اویئرنیس پروگرام فرام آل دی ڈپارٹمنٹس. سو ڈینز بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں. رائٹ ناؤ my struggle of 5 years from 2016 to till 2021 is approved and recognized university from the higher bodies of Rawalpindi Medical University. So اس کا جو بیسک تھیم تھا وہ آگے کیجیے گا سلائڈ. سو بیسک تھیم یہ تھا کہ ڈفرینٹ جو ایپیڈیمکس, اینڈیمکس اینڈ پینڈیمکس آتے ہیں اور ڈفرینٹ جو کرائسس آؤٹ بریکس آتے ہیں, ہمارے پاس راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے اندر کوئی ایسی آرگنائز باڈی نہیں تھی جو کہ ہیلتھ پروموشن, ایجوکیشن, ریسرچ اینڈ انوویشن کو لے کے آگے چلے. سو فائنلی ہم نے ہیلتھ پروموشن, ایجوکیشن پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا, اور ود دی ایم کہ ہم نے جو ہیلتھ میڈیکل پروفیشنلس ہیں انکلوڈنگ میڈیکل اسٹوڈنٹس, ہاؤس آفیسرس, ریزیڈنٹس ہیں, فیکلٹی ممبرز ہیں, ان سب کو ہم اس بورڈ پہ لے کے آئے. اور انیشلی جو ریزیڈنٹس ہیں اور میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس بات پہ لے کے آنا کہ پبلک ہیلتھ کا جو رول ہے ان دیئر ڈومین وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز ہم کلینکلی بہت اسٹرانگ ہیں, ہم کلینکلی پیشنٹس کو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں, بٹ ان دا سیم وے 80% رول از پریونٹیو, پروٹیکٹیو اینڈ ارلی ڈائگنوسس اینڈ پرومپٹ ٹریٹمنٹ. سو 20% جو نیکسٹ ہے وہ 10% آپ کا آ جاتا ہے کمپلیکیشنز کو ٹریٹ کرنا, اینڈ 10% از فار دی ریہیبلیٹیشن. سو 80% رول کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. سو دی اوور آل تھیم آف راولپنڈی کمیونٹی اویئرنیس پروگرام واز to make the medical students and the health professionals enable for the اور ان کو encourage کرنا and capacity building کرنا, training and development کرنا ان کی to combat with these all certain hazards. تو مینلی ہم جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس کے اوپر کام کریں. تو مین ہمارا گول ہے گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ, SDG 3, 6 and 17. So these are our main goals. Next please. So briefly میں نے یہ ایک سلائڈ ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں. ہمارے 2 مین سیکشنز ہیں. ایک ہیلتھ اینڈ سائیکولوجی کا ڈیولپمنٹ ہے جو ہم اسکولز اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز کے اندر پروگرام کر رہے ہیں, جس کے اندر ہیلتھ, ڈائٹ اینڈ ہینڈ ہائیجین ہے. اور جو سیکنڈ اس کا ڈومین ہے وہ ہے ہیلتھ اینڈ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ, وچ از نون ایز اسکول ہیلتھ پروموشن اینڈ ایجوکیشن انیشیٹو. اور سیکنڈ جو ہے وہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے, جو کہ ہیلتھ فار آل ہے انیشیٹو, دیٹ انکلوڈس کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. سو مین جو ہمارا فوکس تھا, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس کو, کہ وی آر ہیونگ اے سوسائٹی, اے پروگرام جو کہ امبریلا ہو فار آل دی پروگرامس. جتنے بھی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں ایسے پروگرامز ہیں جو کہ پرائمری, سیکنڈری اور ٹرشری لیولس کے ہیں, وہ سارے کے سارے انڈر ون امبریلا کام کریں. سو راولپنڈی کمیونٹی اویئرنیس پروگرام از ایڈریسنگ دوز آل تھنگس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گیسٹ فورم, لیکچرز, کیپیسٹی بلڈنگ سیشنز, شارٹ ویڈیوز ریکارڈنگ کرتے ہیں, ویبینارز کرتے ہیں, interactive sessions کرتے ہیں with the community. So here is all the sessions on the
above screen you can visualize. Health awareness days are very important क्योंकि आप इन दिनों को better utilize करते हैं और एक certain activities एक hype create करते हैं, risk belief पे बात करते हैं, risk behavior पे बात करते हैं, certain beliefs के ऊपर बात करते हैं, and these are few of the activities जो कि हमने continuously basis के ऊपर from the last 5 years कर रहे हैं. I even don't know remember the number of the programs कि हमने कितने जाके programs किए हैं. There are dozens of programs on radio we have been conducted और उसको हम thoroughly अभी initiate किया हुआ है सब programs को. Next please. So these are few videos जो कि different topics पे हैं और the aim of these videos is to educate people in a native language. तो हम इसको मज़ीद एलोब्रेट करने जा रहे हैं कि जैसे पठवारी ज़ुबान के अंदर या पहाड़ी ज़ुबान के अंदर और पंजाबी ज़ुबान के अंदर और उर्दू के अंदर जो ऐसे हैं लोग जो अपनी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनके साइंस सिम्टम्स उनको समझने में आसानी हो जाती है, तो उन लैंग्वेज के अंदर भी हम अब बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट कीजिएगा. Okay, there is another chapter of Ravelian Community Awareness Program with the name of Marhor, the Ravelian Fitness Club. Basic health and fitness को promote करने के लिए इसको किया गया because जान है तो जहान है. तो जान को improve करने के लिए अपने physical जो body है उसको strengthen करने के लिए we have introduced this chapter कि जितने भी medical students हैं उनको एक legal ground भी देने के लिए कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, हाइकिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है और जो कैंपिंग है उसके अंदर हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जनरेट किया है और इसके पैटर्न डॉक्टर ज़ियाउद्दीन है, एवरीवन नोज हिम. नेक्स्ट प्लीज. ये उनकी कुछ एक्सपीडिशंस हैं जो कि हैं. ओके नेक्स्ट प्लीज. So this is the summary of the Ravelian Community Awareness Program. आप अपना कीमती वक्त निकाल के अपने हमारे YouTube चैनल Ravelian Community Awareness Program से है उसके लिंक करके आप वहाँ पे डिफरेंट हमारे जो अवेयरनेस वीडियोस हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनको व्यू कर सकते हैं. सेकंड ऑन द बॉटम पे हमारे पास जो फेसबुक चैनल है वहाँ पे आप हमारी जो अपडेट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको देख सकते हैं. थर्ड वन इज जो टॉप राइट पे है हमारी वेबसाइट है www. जहाँ पे मैंने rmu-rcap.vb.com बिल्कुल बॉटम पे लेफ्ट राइट बॉटम पे हमारी वेबसाइट. वी हैव द ट्विटर हैंडल एज वेल, वी हैव यूट्यूब, वी हैव फेसबुक. सो डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैंने नहीं शेयर की टू मेक इट सिंपल. मैंने इसको बहुत कट शॉर्ट किया प्रेजेंटेशन को ताकि जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, वो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे चैनल पे जा के हमारी पेज पे जाके उसको व्यू कर सकते हैं. सो आवर मोटो इज अ वर्ड कैन मेक द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस टू लिव. सो बेसिकली हम प्रिवेंटिंग डिजीजेस, प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रोलॉन्गिंग लाइफ. सो मेनली हमारा जो मकसद है ज़िंदगी का वो हर इंसान का और स्पेशली मुसलमान का ये होना चाहिए, ये इंसान का होना चाहिए कि जिसने किसी एक इंसान की ज़िंदगी को बचाया गोया उसने तमाम इंसानों को की ज़िंदगी को बचा लिया. So Surah Maida की आयत नंबर 32 है. I think this is the last slide. Yes sir. सर बहुत इम्प्रेसिव काम है RCAP का और बिल्कुल जी कतरा कतरा बन के जो है वो दरिया बनता है और हम सब की ये काविशें, पोस्टर्स, वीडियोस, ऑनलाइन पोस्ट, कैंप्स, हम के जिस भी कैपेसिटी में जो भी वॉलंटियर अपना टाइम दे रहा है, अपने वक्त दे रहा है, टाइम दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, वो सब मिल के इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम इस इंतहाई बुरी बीमारी से निजात पाने में कामयाब हो जाएंगे जो कि इस वक्त मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है. तो सर इम्प्रेसिव वर्क, बेशक आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं, आप पब्लिक हेल्थ की फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं एंड वी आर रियली एक्साइटेड दिस ईयर. वीफैट की टीम भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. हमारी टीम जो है वो खुश है कि हम एक आपके साथ हम काम करने का मौका मिल रहा है. और मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा कि सर आसिफ के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है बिकॉज he is a very friendly and jolly personality. Or so that's all I have to say. Thank you so much. It's honor for me as well. I'm really blessed
اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میرے سے بہت بہتر کام کر رہے ہیں. V5 is mashallah doing سر میں اپنی excellent. ٹیم کو بھی مینشن کرنا چاہوں گا. اس ٹائم موجود ہیں ہمارے ساتھ ویبینار میں شینا شمون, جنہوں نے بڑے اچھے سوالات پوچھے. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں سر فائنل ایئر سے. پھر محمد عفان ہے, آپ ان کو جانتے ہی ہوں گے, یہ بھی فائنل ایئر سے ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں. پھر ہمارے پاس مہین ہیں, آمنہ اشرف ہیں, ڈائریکٹر ہیں یہ ٹی بی کی. مہین ساجد ہیں, ربیہ طفیل ہیں, ارشا رحمان ہیں. تو اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جو بھی جن کی میں ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہا. تو ہم سب کے عبداللہ مشکور ہمایوں بھی ہیں. موجود ہیں. جی یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنا بہت ایفرٹ ڈالتے ہیں وی-فیٹ کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے. بالکل. So inshallah we are looking forward to it. Like more goals, mother and child health program ہے, اس کے ہم آگے جا رہے ہیں. And there are more and more things in the Rabbani Community Awareness Program جو SDGs ہے اس کے حوالے سے. تو انشاءاللہ we are looking forward to it. So سب کا مشکور ہیں ہم, آپ سب کا بہت شکریہ. All the collaborative جو ممبرس ہیں جو جنہوں نے ویبینار کو اٹینڈ کیا, اور مزید ہم یہ امید کے ساتھ کہ آپ سیکنڈ اینڈ تھرڈ سیریز کو بھی آپ اٹینڈ کریں گے اور اپنے کولیگس کو بھی دعوت دیں گے کہ ہمارے ساتھ وہ اٹینڈ کریں. 17 تاریخ کو 6 بجے ویبینار انشاءاللہ ہوگا ہفتے کو. ٹھیک ہے سر, ہم اپنے ویبینار جو ہے اس کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو آل, تھینک یو. السلام علیکم. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور فیس ماسک پہنا مت بھولیے گا, بیکاز کووڈ ابھی گیا نہیں ہے اور اس سے ڈرنا نہیں ہے, ہم نے اس سے بچنا ہے اور اس کے خلاف احتیاطی تدابیر کرنی ہے. اپنے فیملی کو بھی بتائیں اور اپنے پیاروں کو بھی, سب کو صحت مند رکھیں. تھینک یو سو مچ. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ سر. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. اوکے حباب, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے سر, اللہ حافظ. اوکے, آئی ایم سائننگ آؤٹ. اوور اینڈ آؤٹ. السلام علیکم. اپنی طرح یہ ایکسپیرینس ہے کوئی. ایک منٹ